बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहलन व अंता तजअलुल हज़्ना इज़ा शि'ता सहलन। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यबन व अमलन मुतक़ब्बलन। अल्लाहुम्मा अंतजअलल क़ुरआन रबिया क़ुलूबिना व जलाअ हुज़्निना व ज़हब हम्मिना। आमीन या रब्बल आलमीन। चलिए देखते हैं आयत नंबर 71 से। सूरह अनआम हमारा चल रहा है, पारा नंबर 7। कुल कह दीजिए, अनदउ क्या हम पुकारें, मिन दूनिल्लाहि अल्लाह के सिवा, मा ला यनफउना जो कि ना हमें नफा दे सकें, वला यदुर्रूना और ना हमें नुकसान पहुंचा सके, वनुरद्दु और हम फेर दिए जाएं, अला अक़ाबिना अपनी एड़ियों के बल, बाद इज़ हदान अल्लाहु बाद इसके कि अल्लाह ने हमको हिदायत दे दी, कल्लज़ी इस शख्स की मानिंद है, अस्तहवतहु बहका दिया इसको, शैतान ने, फिल अर्दी जमीन में, हैराना हैरान फिरता है, लहू इसके, असहाबुन कुछ साथी हैं, यदऊनहु वो इसे बुलाते हैं, इलल हुदा सीधी राह की तरफ, कि इतीना कि आ जा हमारे पास। कुल कह दीजिए, बेशक हुदल्लाही बेशक अल्लाह की हिदायत, हुवल हुदा वही असल हिदायत है, व उमिरना और हम हुक्म दिए गए हैं, लिनुस्लिमा कि हम फर्माबरदार हो जाएं, लिरब्बिल आलमीन रब्बुल आलमीन के। अब यहाँ पर देखिए कि किसकी बात हो रही है, मुशरिकों की, शिर्क करने वालों की, मुशरिकों के अपने साथियों को दावत देने की बात। जिस तरह हिदायत का रास्ता सिर्फ एक ही है, जैसे कि इसमें बताया गया है कि अल्लाह ताला हिदायत देता है और हिदायत का रास्ता सिर्फ वही है जो अल्लाह की हिदायत है। और यहाँ पर गुमराही के लातदाद रास्ते हैं, लामहदूद रास्ते हैं। अगर आप देखें कि गुमराही के रास्ते हमारे आसपास अगर आप देखना देखना चाहें, अगर आप नजर डालें, अगर आप अपने आसपास, तो आप देखेंगे कि बहके हुए लोगों के कई रास्ते हैं जो कि हम आजकल देख रहे हैं। पहले तो हमको सोशल मीडिया ना होने की वजह से हमें इतना नजर नहीं आता था, हमारे अपने आसपास की, बहुत हुआ तो हमारे मोहल्ले की खबर हमें होती थी, बहुत हुआ तो हमारे शहर की खबर हमें होती थी, इससे ज्यादा हमें नहीं पता। लेकिन आज जब सोशल मीडिया की वजह से हमें पता चल रहा है कि अलग अलग शहरों में क्या क्या दीन को मजाक बनाया जा रहा है, कैसे कैसे अलग अलग राहें निकाल दी गई हैं, अपने अपने परस्तार अलग अलग बना लिए हैं जिनको वो पूजते हैं, अल्लाह के अलावा शिर्क करते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से अल्लाह के परस्तारों का हाजत रवा और मुश्किल कशा सिर्फ अल्लाह ही होता है, और मुशरिकों के तो हाजत रवा और मुश्किल कशा लातेदाद होते हैं। मुशरिकों के देखिए ना, कि अब जैसे अरब के दौरे जाहिलियत को ही ले लीजिए, जहाँ पर हर कबीले का हाजत रवा और मुश्किल कुशा अलग अलग था। किसी का हबल था, किसी का लात था, किसी का मनात था, किसी का उज्जा था, किसी के आसाफ नाइला। फिर हिंदुस्तान और मिस्र के देवी देवताओं पर नजर डालिए, वो भी अनगिनत नजर आते हैं। फिर ईसाइयों के भी 3 खुदा थे इनके, और चौथा इन्होंने सैयद मरियम को भी इस मुकाम पर फायज कर दिया। मुसलमानों में हर पीर फकीर बुजुर्ग इनका हाजत रवा और मुश्किल कशा है, और किसी की एक खबर पर न्याज नजर नजर और न्याज चढ़ाने से हाजत रवाई नहीं होती, तो वो किसी दूसरी खबर पर चले जाते हैं, फिर किसी तीसरे के पास चले जाते हैं। इन्हें भेजने वाले कौन होते हैं? शयातीन होते हैं। अब इसे ये समझ नहीं आती कि करे तो क्या करे, हर इलाहा के परस्तार अलग अलग है, अपने इलाहा की तरफ दावत देते हैं और कहते हैं इधर आओ, यहाँ तुम्हें मुरादें मिलेंगी। मुशरिकों की ये मिसाल देकर अल्लाह ताला यहाँ पर यही बता रहे हैं, अपने पैगंबरों से यहाँ पर बता रहे हैं कि कैसे कि ये इन्हें बस यही कह दो कि हमें तो अल्लाह का यही हुक्म है कि हम सिर्फ अल्लाह के फरमाबरदार बन जाए, इधर उधर हरगिज ना देखें, इससे ही डरें और इसी के हुक्म के मुताबिक नमाज कायम करें। तो देखिए कि कैसा कि अब देखिए कि एक दरगाह पे जाते हैं, वहां पर उनकी पूरी नहीं हो रही मुराद, तो कोई क्या कहता है उनको, अरे नहीं नहीं फला दरगाह पे जाओ, अरे वहां पर तुम न्याज दो, अरे वहां पर तुम चादर चढ़ाओ, तो वो फौरन वहां दौड़े चले जाते हैं। फिर वहां से वहां से एक जगह नहीं बल्कि कई दरगाहों पर जाके नजरें चढ़ाते हैं, नियाज चढ़ाते हैं, और इसी तरीके से वो बहकते बहकते चले जाते हैं। हालांकि उनको उनकी पूरी करने वाला कौन है? अल्लाह ही पूरी करने वाला है।
لیکن یہاں پر شیاطین جو ہے ان کو بہکاتے کیسے ہیں کہ ان کو ہر جگہ الگ الگ ان کو بہکا کر اللہ سے دور کر دیتے ہیں، اور انسان کا عقیدہ یہ ہو جاتا ہے کہ اب جب ان کی جب بات پوری ہو جاتی ہے تو ان کو کیا لگتا ہے کہ ہاں کل ہم فلاں فلاں درگاہ پہ گئے تھے، وہاں پر ہم نے چادر چڑھائی، وہاں کے بزرگ جو ہے بڑے پہنچے ہوئے، انہوں نے ہماری پوری دعا قبول کر لی، ہماری دعا اللہ تک پہنچا دی، اس طریقے سے وہ لوگ کہتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہے ہیں کہ ان کافروں سے کہیے کہ کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکاریں جو نہ ہمیں فائدہ دے سکتے ہیں نہ ہمارا کچھ بگاڑ سکتے ہیں، جبکہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی، تو کیا ہم الٹے پاؤں پھر جائیں؟ اب یہ دیکھیں کہ جو مومن ہے، پکے اور سچے مومن ہے، ان کا یہ خیال ہے کہ ہم کیوں جائیں ادھر، ہم کو اللہ دے گا تو ہم لیں گے، نہیں دے گا تو ہم نہیں لیں گے۔ اب فار ایگزامپل آپ اولاد کی بات لے لیجیے، کسی عورت کو اولاد نہیں ہو رہی ہے، 1 سال ہو گیا، 2 سال ہو گیا، 3 سال ہو گیا، تو نہ ہو، اللہ تعالیٰ جب دے گا تو لیں گے۔ اس کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے میری قسمت میں رکھی ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے ضرور دے گا، میں دعائیں کروں گی۔ اس کے برعکس یہ نہیں کرنا چاہیے کہ اچھا ٹھیک ہے چلو اللہ تعالیٰ نہیں دے رہا ہے تو چلو میں فلاں درگاہ پہ چلے جاتی ہوں، فلاں مزار پہ چلے جاتی ہوں، فلاں عامل کے پاس چلے جاتی ہوں، فلاں تعویذ لے لیتی ہوں۔ تو یہ تو کیا ہو گیا، پھر تو عقیدہ ختم ہو گیا، ڈاواڈول ہو گیا انسان پر۔ اس انسان کو اللہ پر بھروسہ نہیں تھا تو اس نے دوسرے سہارے ڈھونڈنا شروع کر دیے نا، یہی بات ہے۔ یہ اتنی چھوٹی سی بات ہمارے آس پاس کے لوگوں کو نہیں سمجھ آتی، وہ لوگ سوچتے ہیں کہ نہیں وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، وہ بھی بڑے پہنچے ہوئے ہیں، وہ ہماری باتیں ان تک پہنچائیں گے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صاف فرما دیا کہ وہ مر چکے ہیں اور وہ تمہاری بات نہیں سن سکتے۔ اب وہ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے اور انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ قیامت کب آنے والی۔ اب دیکھیے کہ اگر وہ اتنے پہنچے ہوئے تو ایٹ لیسٹ ان کو اتنا تو پتا ہونا چاہیے تھا کہ قیامت کب آنے والی ہے۔ یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب لوگوں نے پوچھا کہ قیامت کب آنے والی ہے، تو انہوں نے بھی یہ نہیں بتایا کہ قیامت کب آنے والی ہے، جبکہ نبی کیسے تھے، اللہ کے پیارے نبی، آخری نبی، سب سے ویلیویبل، ان کی عزت کیسی تھی، شان کیسی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی جو علم عطا کیا بس اتنا ہی۔ جو علم اللہ کے پاس ہے، اللہ کے خزانوں میں ہے، تو پھر وہ اللہ کے ہی خزانوں میں ہے۔ تو جو علم اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے تو اس کو اپنے ہی پاس رکھا ہے، دوسروں کو نہیں دیا۔ تو دوسروں کو کیسے یہ بات پتا ہو سکتی ہے کہ ہم یہ چیز ان کو دے سکتے ہیں، ہم کسی کو فائدہ دے سکتے ہیں یا ہم کسی کو نقصان کر سکتے ہیں؟ اب یہ دیکھیں کہ کچھ لوگ جو بڑے پکے مشرک ہوتے ہیں نا، جو خبروں پر جانے والے، مزاروں پر چڑھانے والے، اگر آپ ان کے سامنے کہیں نا کہ ارے آپ وہاں کیوں جا رہے ہیں، ایسا آپ یہ غلط ہے، تو وہ آپ کو ڈرائیں گے۔ وہ کیا کہیں گے، ارے ارے ایسے مت بولو، بڑے وہ بہت پہنچے ہوئے ہیں، آپ کا کچھ نہ کچھ خراب ہو جائے گا، آپ کا بگڑ جائے گا، آپ کا فلاں ایسا ہو جائے گا، آپ ایسے ان کے بارے میں کہو گے تو آپ کی سب چیزیں تباہ برباد ہو جائیں گی، ایسے ان کے بارے میں نہیں کہنا۔ مطلب وہ ان کے بارے میں کہنے سے بھی ڈرتے ہیں اور آپ کو بھی ڈراتے ہیں۔ تو یہاں پر ان کو کہا جا رہا ہے کہ ان کی پکار جو نہ ہمیں فائدہ دے سکتی ہے اور نہ ہمیں کچھ بگاڑ سکتی ہے۔ اب کئی لوگ کیا کرتے ہیں، اس کو اس سے ریلیٹ کر دیتے، ارے ہم نے ان کو ایسے کہا تھا نا، اسی وجہ سے ہمارے اس میں نقصان ہو گیا، گھر میں یہ پریشانی آ گئی، وہ پریشانی آ گئی، یہ بزنس میں ہمارا نقصان ہو گیا، اس سے ریلیٹ کر دیتے، کیونکہ شیطان ان کے دماغوں میں یہ باتیں ڈالتا ہے کہ دیکھو تم نے ایسے کیا تھا نا ان کے ساتھ، تو ان کے پھر اس لیے تم کو بھی ایسا ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہ وہ تمہیں فائدہ دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، اور جب اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے تو جو مومن لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دے دی تو ہم کیسے الٹے پاؤں پھر جائیں؟ اللہ کی ہدایت کا مل جانا بہت بڑی بات ہے۔ جب ہم دیکھیں نا کہ الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کریں کہ ہم شرک میں مبتلا نہیں ہیں، بہت شکر ادا کریں، کیونکہ جو لوگ شرک میں مبتلا ہے نا وہ کبھی بھی اس سے نہیں ہٹتے، اتنے ان کے دل سخت ہوتے ہیں، ان کے دلوں پر ایسے ایسے تالے لگے ہوتے ہیں کہ آپ انہیں کتنا بھی سمجھائیں۔ اور وہ بات ہمارے پاس، ہمارے آس پاس کیا ہوتی ہے، ہمارے اپنوں کو ہم سمجھاتے بھی نہیں ہیں، ہم بولتے ہیں کہ نہیں نہیں ہم کیسے بولیں، ان کو برا لگ جائے گا، فلاں کو ہم کیسے بولیں، وہ تو ہمارے بڑے ہیں، وہ تو ہمارے یہ رشتے میں آتے ہیں، ہم ان کو بولیں گے تو وہ ہمارا برا مان جائیں گے، ہمارے رشتے خراب ہو جائیں گے، اس طریقے سے ہم بولتے بھی نہیں ہیں ان کو، کوئی غلط بات پہ، شرک کی باتوں پر ہم انہیں ٹوکتے بھی نہیں ہیں۔ حالانکہ شرک کیسا ہے، سب سے بڑا گناہ ہے، کبیرہ میں سب سے بڑا گناہ ہے شرک، اور شرک کرنے والی کی کوئی نیکیاں قبول نہیں ہوں گی، اور اس کے بارے میں تو یہ بھی آتا ہے کہ اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی نہیں دفنایا جائے گا۔ یہ کتنی بری بات ہے کوئی مسلمان کے لیے کہ اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں نہیں دفنایا جا رہا ہے، اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھنی ہے۔ یہ بھی کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی مشرک ہے تو اس کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھنی ہے۔ اگر آپ کو پتہ ہے
کہ وہ مشرک ہے، شرک کرتا تھا، تو نماز جنازہ بھی اس کی نہیں نہیں پڑھیں گے آپ۔ تو کتنا برا اس کے بارے میں ہے کہ ایک تو یہ گناہگار ہے، چھوٹے موٹے گناہ کر رہا ہے، اس کی تو معافی ہے، لیکن شرک کی معافی نہیں ہے۔ کیونکہ شرک کیسا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو کھڑے کر دے رہے نا، اس لیے تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے راستے بہت ہیں، ہزار ان کے راستے آپ کو مل جائیں گے۔ اگر آپ دیکھیں، اگر ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ کیسے نئے نئے بیٹھے ہیں، بزرگ بن کے وہ ان کے کیسے ان کے چیلے ہیں اور بیٹھے ہیں، کئی ناچ ہو رہے ہیں ان کے آگے، کئی گانے ہو رہے ہیں، کئی ان کے آگے سجدے ہو رہے ہیں، کیسے نئی نئی چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا پہ اسپیشلی یہ سارا فتنہ پاکستان میں بہت زیادہ ہے، جتنے وہاں پر مسلمان ہیں نا وہاں پر اتنا زیادہ فتنہ وہاں پر ہے کہ عورتوں کو کیسے عورتیں جا کر تو ان کے بڑوں کو سجدہ کر رہی ہیں، انہوں نے ایک اپنے بنا لیے، بس ان کو بٹھا لیے ایک بڑی گدی پر، اور وہاں جا کے عورتیں ان کو سجدہ کر رہی ہیں، بے پردگی کے ساتھ جا رہی ہیں، وہ عورتوں کو گلے بھی لگا رہے ہیں، چوم بھی رہے ہیں، اور اس طریقے سے وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بڑی ان کے لیے بڑی تبرک کی بات ہے۔ لیکن یہ کتنی بے حیائی ہے کہ سارے مرد وہاں بیٹھے ہیں، ساری عورتیں وہاں بے پردگی سے لائن بنا کے جا رہے ہیں، ان کے کئی کئی ان کے گلے لگ رہے ہیں، کئی ان کے پاؤں پڑ رہے ہیں، کئی ان کے آگے ہاتھ جوڑ کر بیٹھے ہیں، کئی ان کے آگے ڈانس ہو رہا ہے، کئی ناچ ہو رہا ہے، کئی عید میلاد النبی کا کیک کاٹا جا رہا ہے، کئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ ڈے منائی جا رہی ہے، کیا کیا نئے نئے فتنے آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ تو یہ سارے فتنے عام ہیں، ہر تھوڑے دن میں آپ دیکھیں کہ کوئی نیا بابا نظر آتا ہے سوشل میڈیا پہ کہ یہ فلاں بابا، وہ فلاں بابا، وہ فلاں بابا۔ کہ کسی کا میں سن رہی تھی اسٹوری میں کہ وہ ایک شخص تھا بڑا ہی سگریٹ بہت زیادہ پینے والا، شراب بہت زیادہ پینے والا، اور پتہ نہیں اس کو لوگوں نے کیا ریزن کی وجہ سے اس کو اتنا بڑا بنا دیا کہ اس کی مزار پر لوگ سارے کے سارے جانے لگے۔ اچھا، اس کی مزار پہ کیا تھا کہ سارے سوراخ کیے ہوئے تھے اور سارے لوگ اس میں جا جا کر سگریٹ ڈالتے تھے، کہتے تھے کہ ہم ان کو ابھی بھی سگریٹ دے رہے ہیں کیونکہ یہ بڑے شوقین تھے۔ تو ایسے ہوتے ہیں بابا، ایسے لوگوں کو گمراہ کرنے والے لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ تو لوگ بھی دیکھیے نا کیسے لوگوں کے پیچھے آنکھیں بند کر کے اندھا دھند چلے جاتے ہیں کہ نہیں فلاں بہت زیادہ پہنچے ہوئے ہیں، ہم ان کے پاس جائیں گے تو ہماری حاجت روائی ہو جائے گی۔ تو حاجت روا تو اللہ تعالیٰ ہے نا، کاش کہ یہ لوگ سمجھ پاتے کہ ان کے عقیدے اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ اب ان کو اس طرف واپس لانا بہت مشکل ہے۔ تو جب بھی آپ کو یہ بات خیال میں آئے نا، جب آپ یہ آیت پڑھیں تو آپ کو یہ ریئلائز ہو کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو شرک سے باہر رکھا، اور اللہ تعالیٰ سے ہر وقت کیا کریں کہ اللہ چھوٹے سے چھوٹے شرک میں بھی ہمیں مبتلا نہ کریں۔ چلیے تو بڑا شرک ہے کہ درگاہوں پہ جانا یا ان سے سجدے کرنا یا ان سے مانگنا، یہ تو بہت بڑا شرک ہے۔ لیکن چھوٹے موٹے شرک جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ڈاکٹر نے ہم کو شفا دے دی، یہ بھی سوری۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ ان لوگوں کو یہ جیسے اب یہ لوگ تو مشرکین مکہ تھے، انہوں نے اپنے اپنے بت بنا کر رکھ لیے تھے، اور جا کر کوئی ان سے اپنے دیوی دیوتاؤں سے کوئی بارش مانگتا تھا، کوئی اولاد مانگتا تھا، کوئی اپنی پریشانیوں کے حل مانگتا تھا۔ آج دیکھیے نا کہ آج بھی کیا ہے، وہ آج بھی وہی ہے، صرف ورژن بدلا ہے۔ کوئی درگاہوں پہ جا رہے ہیں، کوئی مزاروں پہ جا رہے ہیں، کوئی تاگے باندھ رہے ہیں، کوئی چوڑیاں لٹکا رہے ہیں، کوئی درخت پر تاگے باندھ رہے ہیں، نئی نئی چیزیں دین میں نظر آ رہی، اور بولنے کو کیا ہے، نام کے مسلمان ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں مسلمانوں میں نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ مومن بندے کہہ رہے ہیں کہ کیا ہم ہدایت سے پلٹ جائیں جو نہ ہمیں فائدہ دے سکتے ہیں نہ نقصان کر سکتے ہیں؟ تو جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دے دی تو کیا ہم ان کے بعد ہم الٹے پاؤں پھر جائیں؟ اور ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن کیا فرما رہا ہے کہ یہ جو ایسے لوگ ہیں جو مشرک ہے، شرک کرنے والے ہیں، تو یہ لوگ کیسے ہیں؟ جیسے کسی کو جنگل میں شیطانوں نے بہکا دیا ہو اور وہ حیران پریشان ہو اور اس کے ساتھی سے پکار رہے ہوں۔ اب یہاں پر کیا مثال دی گئی؟ اب یہ دیکھیے کہ فار ایگزامپل دیکھیے کہ کسی کو اثرات ہو گئے تو وہ انسان کیسے پاگل ہو جاتا ہے، اگر آپ اس کو کچھ کہیں تو اس کو کچھ نہیں سمجھ آتا، اس کو شاید ہم لوگ بولتے ہیں نا کہ ارے اس کے سر پہ جن چڑھ گیا، اس کو اثرات ہو گئے۔ تو بالکل ان لوگوں کا حال بھی کیا ہے، ان لوگوں کی طرح کہ ان کے اوپر جیسے کہ اثرات ہو گئے، جیسے ان لوگوں کے اثر اتنے زیادہ ہو گئے کہ اب وہ کسی کی بات نہیں سنتے، وہ پاگلوں کی طرح ان کے پیچھے ہیں،
اور ان کے عقیدے اتنے پکے ہیں کہ چاہے آپ ان کو کتنا بھی بلائیں وہ اس طرف نہیں آتے، اتنے ان کے پکے، ان کے دلوں پر ایسے بڑے بڑے تالے لگ چکے ہیں کہ اب ایمان نہ ان کے اندر داخل ہوتا ہے اور نہ ان کے اندر کی جو نگیٹو چیزیں ہیں وہ باہر نکل سکتی ہیں۔ تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے ہے ان لوگوں کا حال جیسے جنگل میں، اب دیکھیے کہ کسی جنگل میں انسان گیا، اس کو اثرات ہو گئے، اب وہ پاگلوں کی طرح وہاں کھڑا ہے، حیران ہے، پریشان ہے، اسے نہیں سمجھ آ رہا کہ وہ جائے کہاں نہیں جائے۔ تو اس کے ساتھ ہی اس کو پکار رہے ہیں کہ چلو ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ، لیکن اس کو نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ کدھر جائے۔ تو ان کی مثال ایسی بتائی جا رہی ہے کہ یہ کیسے ہیں کہ جیسے شیطان نے ان کو چھو لیا ہو یا شیطان نے ان کے اوپر اثر کر دیا ہو، اور یہ کیسے ان کے دوست بھی کیسے ہیں کہ سارے کے سارے ان کو بہکانے والے، کہ یہ کیا ادھر کوئی کوئی ادھر بلا رہا ہے کوئی ادھر بلا رہا ہے، کہ ہم ان کو سمجھ ہی نہ آئے کہ وہ جائے تو کہاں جائے۔ اس لیے ہمیں بھی کیا کرنا ہے، ہمیں اس سے یہ ایک اور بھی بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ ہمارے دوست کیسے ہونے چاہیے۔ ہمارے دوست اگر اچھے ہوں، اگر آپ دیکھیے کہ اگر آپ کے دوست آپ ایک اکیلے ہیں جو ایمان پر قائم ہے، اگر آپ کے 9 دوست 10 فرینڈ سرکل میں سے 9 دوست آپ کے شرک کی طرف مبتلا ہیں، جو درگاہوں پر جاتے ہیں، جو وہاں پر نذر و نیاز کرتے ہیں، وہاں پر منتیں مانگتے ہیں، تو وہ آپ کو کہاں پر لے کر جائیں گے؟ کیا آپ یہ امید کرتے ہیں ان سے کہ وہ آپ کو کوئی قرآن کی کلاس میں لے کر جائیں گے یا دین کی محفل میں لے کر جائیں گے یا آپ کو کوئی اچھی جگہ پر لے کر جائیں گے؟ نہیں، بلکہ وہ آپ کو ہمیشہ کہیں گے کہ دیکھو ہمارا فلاں کام اتنا اچھا ہو گیا، دیکھو فلاں ہم تو وہاں گئے تھے، وہاں پر ہم نے چادر چڑھائی، وہاں پر ہم نے نیاز مانی، وہاں پر ہم نے منت مانگی تھی تو ہماری پوری باتیں پوری ہو گئی۔ آپ دیکھیں گے 9 لوگ آپ کے برین کو واش کر رہے ہیں، تو آپ کہاں جائیں گے؟ آپ ایک اکیلے انسان ہیں، آپ کو اور کوئی ادھر بلانے والا نہیں ہے، بلکہ ادھر ہی بلانے والے ہیں، تو پھر آپ فلیکسیبلی ادھر چلے جائیں گے۔ تو اچھے دوست رکھا کریں، اور اگر 9 لوگ ایمان کی طرف جانے والے ہیں اور ایک شخص ایسا ہے جو شرک میں مبتلا ہے، تو اس کو سارے لوگ آسانی سے اس طرح شرک سے ہٹا سکتے ہیں، کیونکہ اس کو یہ لگے گا ارے نہیں، یہ بھی غلط کہہ رہے ہیں، اس کو یہ بھی غلط کہہ رہے ہیں، یہ بھی غلط کہہ رہے ہیں، سارے ہی اس کو غلط کہہ رہے ہیں، نہیں نہیں یہ غلط ہی ہوگی یہ بات، پھر اس کا کیا ہوگا؟ جلدی سے اس کا مائنڈ ڈائیورٹ ہو جائے گا۔ تو اسی لیے ہمیشہ کوشش کیا کریں کہ ہمارے دوست کیسے ہونے چاہیے، اچھے ہونے چاہیے، جو ہمیں دین کی طرف بلانے والے ہوں، اور ایسے نہیں ہو کہ وہ بھی ہم کو بہکانے والے ہوں۔ اگر آپ کو ایسے دوست مل جائیں جو آپ کو بہکانے والے ہیں، جیسے کہ یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر ہدایت چاہیے تو ہمارے پاس آؤ، آپ انہیں کہہ دیجئے، ان کو سبا 2 ٹوک جواب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا، قل ان الی الہدی اتینا، کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہدایت چاہیے تو ہمارے پاس آؤ، تو ان کو کہہ دیجئے کہ ہدایت تو وہی ہے جو اللہ ہمیں دے گا، قل ان ہدی اللہ هو الہدی، کہ ہدایت تو وہی ہے جو اللہ ہمیں ہدایت دے، وہ امرنا، اور میں حکم دیا گیا ہوں کہ میں، یہی تو ہمیں بھی حکم ہوا ہے کہ ہم رب العالمین کے فرما بردار بن جائیں، وہ امرنا لنسلم لرب العالمین۔ یہ آیت پر ہم بھی فوراً اپنے اپنے دلوں میں کہیں کہ یا رب، ہم بھی آپ کے فرما بردار بننا چاہتے ہیں، یا اللہ ہم ہیں اور ہم اور زیادہ پکے فرما بردار بننا چاہتے ہیں، کہ یہ نہ ہو کہ ہم کیا کریں۔ تو یہاں پر بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ ہدایت کے راستوں پر بلانے والے اگر ہمارے اچھے دوست ہوں گے تو ہم بھی ہدایت کی طرف چلے جائیں گے۔ اور یہی بات ہے کہ اگر اب دیکھیے کہ کوئی لڑکی شادی کر کے ایسے سسرال میں جاتی ہے جہاں پر یہ ساری چیزیں بہت کامن ہے، درگاہوں پر جانا، نیاز چڑھانا، وہاں پہ گھر میں بدعات کی چیزیں کرنا، اب وہ بیچاری اکیلی کیا کرے؟ وہ تو مجبور ہے، تو اس کے لیے بڑا ہی مشکل ہے وہاں پر کہ وہ کیسے سروائیو کرے، کیسے ان کو منع کرے، اور جبکہ بہو کی بات اتنی زیادہ ویلیویبل ہوتی بھی نہیں ہے سسرال میں کہ وہ اس کو ویلیو دے، کیسے نہیں نہیں ہماری بہو صحیح کہہ رہی ہے، اتنی بات نہیں ہوتی، بلکہ سب کا بہت زیادہ ڈومینیٹنگ ہوتا ہے بہو کے اوپر کہ وہ اس کی بات نہیں مانتے پھر۔ تو یہاں پر بھی اسی طریقے سے ہم کو بھی یہ یہاں پر بات بتائی جا رہی ہے کہ ایسے لوگ اگر ہمارے آس پاس ہوں گے جو ہمیں دین کی طرف بلانے والے ہوں گے تو ہمارے لیے بھی آسانی ہوگی، ہم بھی فلیکسیبل ہوں گے۔ لیکن اگر ہمارا سرکل ہی مشرکوں کا ہے تو پھر وہ کیا کریں گے؟ ہم کو بھی اسی طرف بلائیں گے،
اور یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو کہہ دیجئے کہ ہدایت تو صرف وہی ہے جو اللہ تعالیٰ دے۔ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کرے۔ سب سے پہلے سب سے بڑی بات مجھے جو لگتی ہے نا کہ شکر ادا کرنے کی، کہ ہم مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے۔ اس بات کو، اس ویلیو کو بہت سمجھیں آپ، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس کو فار گرانٹیڈ لے لیں۔ ہم کو نہیں اتنا زیادہ سمجھ آتی، کبھی کبھی ہم خیال بھی نہیں کرتے، کیونکہ ہم کو یہ فار گرانٹیڈ مل گئی نا، ہم نے بغیر مانگے ہمیں مل گئی۔ آپ کبھی ایسے لوگوں کو دیکھیے جو اسلام قبول کرتے ہیں، جو ریورٹ ہوتے ہیں، کتنی پریشانیاں ان کی زندگیوں میں آتی ہیں۔ آپ یوٹیوب پہ دیکھیے، کئی ایسے لوگوں کے لیکچرز ہیں جو اسلام قبول کرتے ہیں، اور کیسی کیسی ان کی زندگیوں میں پریشانیاں آئی۔ لیکن الحمدللہ الحمدللہ، یہ دیکھیے کہ ہم کو تو کوئی پریشانی نہیں آئی۔ ہم پیدا ہوئے اسلام میں، ہمارے آس پاس سارے اسلام والے لوگ تھے، ہمارے ماں باپ، ہمارے بہن بھائی۔ یہ کتنا بڑا شکر ہے اللہ کا کہ اللہ نے ہم کو اسلام کے گھر میں پیدا کیا، اسلام والے گھروں میں پیدا کیا، ایمان والا بنایا۔ اگر ہمارے ماں باپ کافر ہوتے تو ہم کیا کرتے؟ اگر ہمارا برین واش نہ ہوتا تو ہم کیا کرتے؟ ہم بھی اسی طرف اندھے بہروں کی طرح جاتے، ہم بھی اسی دین کو صحیح سمجھتے۔ تو یہاں پر یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہم کو، یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کے لیے ہم کو چنا، ہدایت کے لیے ہمیں چنا۔ یہ بہت بڑے آنر کی بات ہے۔ کبھی بھی بیٹھے نا اکیلے، ضرور اس بات کو ویلیو سے دیکھیں کیسے ہم کو اللہ تعالیٰ نے اسلامی گھروں میں، مسلمان گھروں میں پیدا کیا، اور ہم اس کو کیا ہم کبھی شکر ادا کرتے ہیں؟ اچھا دیکھیے کہ کبھی ہم نے اس بات کی دعا بھی نہیں کی تھی کہ اللہ ہم کو مسلمان گھر میں پیدا کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے خود ہی ہمارے اوپر یہ احسان کیا ہے نا، اور ہم کبھی اس کے احسان کا شکر بھی نہیں ادا کرتے۔ دیکھیے آپ نے آس پاس دیکھیے کہ کیسے لوگ اندھے دھند جو اسلام میں نہیں ہے، انہیں اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اور جو پھر ریورٹ ہوتے ہیں بیچارے، ان کے لیے دنیا بھر کی پریشانیاں، ان کے رشتہ داروں سے ان کا ٹوٹنا، پھر لوگ ان کے اوپر مظالم کرتے ہیں۔ دیکھیے کہ اگر اسلام کی ہسٹری بھی دیکھیں تو جب یہ لوگ اسلام قبول کر رہے تھے، کیسے کیسے ان کے اوپر مظالم اٹھائے گئے، دیکھا نا آپ نے وہاں پر اپنی بھی، جس نے ہسٹری پڑھی ہے، جس نے سیرت پڑھی ہے، جنہوں نے مکہ کے بارے میں پڑھا ہے، پہلے جو سٹارٹنگ کی جو حالات تھے ان لوگوں کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کے حالات اگر آپ نے پڑھے ہیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ کیسے ان کے اوپر پریشانی آئی۔ لیکن ہمارے اوپر تو کوئی پریشانی نہیں آئی، ہم کو لا الہ کہنے پر کسی نے کوئی تکلیف نہیں دی۔ لیکن ہم کتنا کم شکر ادا کرتے، کتنا کم ہم عبادتیں کرتے ہیں۔ پہلے کے لوگوں کو چھپ چھپ کر قرآن پڑھنا پڑتا تھا، چھپ چھپ کر نمازیں پڑھنی پڑتی تھی، کیا ہم کو کرنا پڑتا ہے ایسے؟ ہم کو ہے ساری چیزیں سہولیات، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اس کو فار گرانٹیڈ لے رہے ہیں۔ اچھا پڑھ لوں گی، اچھا دیکھوں گی، اچھا آج قرآن پڑھ لیا، نہیں آج نہیں پڑھا کل پڑھوں گی، آج نہیں ہو پایا کل پڑھ لیں گے۔ دوسرے چیزوں کو ہم نہیں چھوڑتے، بلکہ ہم قرآن کو کبھی کبھی چھوڑ دیتے ہیں، نماز کبھی کبھی چھوٹ رہی ہے، کبھی فجر چھوٹ رہی ہے، کبھی عشاء چھوٹ رہی ہے، گھر میں دعوت ہے، گھر میں کام کاج ہے، ایک نماز چھوٹ گئی۔ تو جو لوگ کمزور ہیں ایمان میں تو ان کا یہ حال ہے، اور جو لوگ پکے ہیں تو جیسے کہ انہوں نے کہا کہ کئی لوگوں نے، ہماری کئی بہنوں نے، ہمارے بہنوں نے کہا کہ اب ہم الحمدللہ الحمدللہ جب سے ہم قرآن سے جڑے ہیں تو ان کا یہ ہو گیا ہے کہ چاہے کتنا بھی تھک جائیں، تہجد نہیں چھوٹنی ہماری، فجر نہیں ہماری چھوٹنی، عشاء ہماری نہیں چھوٹنی۔ اسپیشلی عشاء اور فجر میں انسان زیادہ تھکتا ہے نا، کہ دن بھر کے کام کر کے عشاء میں تھک جاتا ہے، اور جب تھک کے سوتا ہے تو اس کی فجر میں آنکھ نہیں کھولتی۔ یہ دو نمازیں ہم نے کیا پڑھی تھی سورہ بقرہ میں، کہ جو نماز ہے مومنوں پر بھاری نہیں ہے، لیکن جو دوسرے لوگ ہیں ان کے اوپر بھاری ہے یہ دو نمازیں، جن کے ایمان کے لیول کم ہے، کمزور ہے جن کے ایمان کے لیول، ان کے لیے یہ دو نمازیں بہت زیادہ بھاری ہے۔ تو یہ کہ انسان کا ایمان پکا ہو تو انسان دوڑ دوڑ کر جاتا ہے۔ پھر ہمیشہ دعائیں کیا کرے خود کے لیے بھی، اور اپنے بچوں کے لیے بھی، اپنے نسلوں کے لیے بھی، کہ اللہ ان کے دلوں میں بھی عبادتوں کی محبت ڈال دے۔ اللہ ہمارے بچوں کو، ہمارے گھر والوں کو دین کی طرف، آپ کی طرف دوڑنے والا بنائے، چلنے والا نہیں بنائے بلکہ دوڑنے بھاگنے والا بنائے۔ ایسی ہمیشہ دعائیں کیا کرے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے دوست جو ہے ان کو پکارتے ہیں کہ ہمارے پاس آؤ، ہمارے پاس آؤ۔ آپ انہیں کہیے کہ ہدایت تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ دے، اور یہی ہمارے لیے حکم ہوا ہے کہ ہم رب العالمین کے فرما بردار بن جائیں۔ اور فان اقیم الصلاۃ، اور ہم یہ کہ نماز قائم کریں، اور واتقوہ، اور اس سے ڈر جائیں۔ اس سے اللہ تعالیٰ سے ڈر جائیں۔ تو یہاں پر یہ بھی بات بتائی جا رہی ہے کہ ہمیں کیا حکم دیا گیا ہے کہ ان اقیم الصلاۃ، کہ ہم نماز قائم کریں اور اللہ سے ڈریں، وہو الذی، اور وہی ہے
इलैहि तुहशरून, इसी की तरफ तुम इकट्ठे किए जाओगे। तो यहाँ पर भी देखिए कि नमाज का हुक्म दिया जा रहा है हमको कि अल्लाह ताला ने ये सारी चीज़ें बनाई, हमको सारी चीज़ें बता दी, फिर उसके बाद ये बताया कि करना क्या है। डोंट्स भी बता दिए, डूज़ भी बता दिए कि एक मोमिन बंदे को नमाज का हुक्म दिया गया। 5 वक़्त जब वो अल्लाह के आगे झुकता है, सजदे करता है, तो देखिए कि वो खुद ब खुद उसके अंदर का ईमान ताज़ा होता है, ईमान का लेवल बढ़ता है। आप देखिए कि अगर आप थोड़े दिन आप 1-2 नमाज़ें छोड़ते जाएँ, आपके ईमान का लेवल आपको खुद ही घटता हुआ नज़र आएगा। अब जैसे कि पीरियड्स आते हैं, तो आप वो देखिए पीरियड्स में आप नमाज़ नहीं पढ़ते। आप खुद चेक करिए अपने ईमान को कि हमारा ईमान का लेवल थोड़ा-सा कम हो जाता है। बल्कि इसीलिए उसमें कहा जाता है कि जब आप पीरियड्स की हालत में हो, तो आप अपनी इबादतें ना छोड़ें। ख़वातीन क्या करती हैं? अज़कार छोड़ देती हैं, फिर उसकी तरीक़े से सूरह मुल्क पढ़ना छोड़ देती हैं रात में, फिर इसी तरीक़े से सारे अज़कार, ज़िक्र और अज़कार सारे छोड़ देती हैं। नहीं, नहीं, अब पीरियड्स में हम कैसे पढ़ेंगे? नहीं, नहीं, हम पीरियड्स में तो पीरियड्स में पढ़ने से कोई उसमें मुश्किल नहीं है। मुँह तो हमारा पाक है ना? तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अगर इंसान इस तरीके से करता रहे, अकीमुस्सलात, नमाज़ कायम करे, और नमाज़ कायम करने से मुराद ये नहीं है कि बस सिर्फ़ पढ़ लिया, कभी छोड़ दिया, बल्कि उसको खुलूस से, इख़लास से, शौक़ से, उसकी अल्लाह को राज़ी करने के शौक़ से अगर हम ये करते हैं, तो उसकी अहमियत अलग है। तो यहाँ पर भी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि एक तो नमाज़ है, ऐसे ही कोई पढ़ रहा है, जा रहा है, पढ़ रहा है, सजदे मार रहा है, उसको कुछ नहीं पता चल रहा। अगर आप किसी से पूछें कि आज नमाज़ में आपने कौन-सा सूरा पढ़ा? ज़ोहर में आपने कौन-सा पढ़ा था? आपको उसको याद ही नहीं रहेगा। हम भी अपना-अपना टेस्ट लिया करें। शाम में सोचें हम कि आज मैंने ज़ोहर में कौन-सा सूरा पढ़ा था, असर में मैंने कौन-सा सूरा पढ़ा था, मगरिब में कौन-सा सूरा पढ़ा था। और जो 30 पारा लर्न कर रहे हैं लफ्ज़ी तर्जुमा, उनसे मैं बार-बार कहती हूँ कि आप लोग वही सूरे नमाज़ों में रिवाइज़ किया करें, वही आयतें, अगर पूरा सूरा नहीं भी आता है, तो आप लोग जो लफ्ज़ी तर्जुमे में याद कर रहे हैं तो सूरा, तो वो आप उतने ही आयतें आप नमाज़ में भी दोहराया करें, ताकि आपको समझ आए कि आप पढ़ क्या रहे हैं। ये आप लोगों की ख्वाहिश थी कि हमको 30 पारा लफ्ज़ी तर्जुमे का लर्न करवाया जाए, ताकि हमको नमाज़ में फ़ायदा हो। तो नमाज़ में आप वही आयतें पढ़ा करें। तो यहाँ पर तक़वे के साथ नमाज़ पढ़ना, इख़लास के साथ नमाज़ पढ़ना, ये अलग बात है। और एक जस्ट पढ़ लेना, जब फ़र्ज़ अदा कर देना, जब सजदे मार देना, और सजदों में भी कैसे फ़ास्ट करते पढ़ते हैं ना कुछ लोग, कुछ लोगों को देखती हूँ मैं कि इतने तेज़ी से उनके रुकू होते हैं, इतनी तेज़ी से उनके सजदे होते हैं कि 5 मिनट में उनकी सारी नमाज़ खत्म, 3 मिनट में उनकी सारी नमाज़ खत्म। कभी नफ़ीलें छोड़ दी, कभी सुन्नतें छोड़ दी, कभी सिर्फ़ फ़र्ज़ पढ़ ली, वो भी जल्दी-जल्दी पढ़ ली। आधा काम उधर रख कर आए, कुकर गैस पे रख के उसके बीच में 4 फ़र्ज़ पढ़ ली, फिर बाद में जाके कंप्लीट करना है, पकाना है, खाना पकाना है, बर्तन धोना है, जो भी है। तो ऐसे-ऐसे भाग-भाग के तो आते हैं नमाज़ों को, और भाग-भाग के चले जाते हैं। तो यहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, वत्तक़ूहू, और अल्लाह से डरो, और वही है जिसकी तरफ तुम इकट्ठे किए जाओगे। हर वक़्त अगर अल्लाह का डर हमारे दिल में हो ना कि अल्लाह ताला हमें देख रहा है, अल्लाह ताला के पास हम जाएँगे तो क्या होगा? अल्लाह ताला के पास हम खड़े होंगे तो क्या होगा? जब भी आप अपने बिस्तर पे जाएँ ना रात को, तो जब अंधेरा हो जाए, तो ज़रूर अपने आप को इमेजिन कीजिए कि मेरी खबर कैसी होगी? मैं अल्लाह के पास जाऊँगी तो कैसा? डिप्रेशन में ना जाएँ आप, ये बात ना हो कि मैंने ये कहा तो कुछ बहनें बहुत कमज़ोर दिल वाली हैं, वो डिप्रेशन में चले जाएँ। कि नहीं, नहीं, अब कैसे, अब क्या होगा, अब क्या होगा? नहीं, बल्कि हमें हर वक़्त सोचना चाहिए। इस बात के लिए हमको तैयार रहना चाहिए कि हम उसकी तरफ जाने वाले हैं। हमारा तो चाहे कितने भी हम पढ़ लें, चाहे जो भी कर लें, क्या ऐसा तो नहीं है कि जो बहुत ज़्यादा इबादतें करने वाला है उसको नहीं जाना पड़ेगा, जाना तो सबको है। फिर ये देखिए ना कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए इतनी प्यारी जन्नतें भी तो बनाई हैं, वो भी तो हमें देखना है जाकर कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए क्या जन्नत बनाई है, कैसी जन्नत है, कैसी उसकी नेमतें हैं। अल्लाह ताला ने अपने ख़ास बंदों के लिए जो-जो नेमतें रखी है, वो भी तो हमें देखना है। उसके बारे में भी सोचा करें कि अल्लाह आपकी जन्नत कैसी होगी, मैं उस जन्नत में जाऊँगी तो कैसा होगा, मेरे साथ-साथ मेरे घर वाले होंगे, मेरे बच्चे होंगे, मेरे शौहर होंगे, मेरे माँ-बाप होंगे, मेरे बहन-भाई होंगे, मेरी फलाँ दोस्त होगी, मैं फिर उनसे मिलूँगी, फिर हम यहाँ जाएँगे, फिर हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलेंगे, फिर हम बीबी खदीजा को देखेंगे, फिर हम बीबी आयशा को देखेंगे, फिर हम तमाम उम्महातुल मोमिनीन से मिलेंगे। इसको इमेजिन किया करें, तो आपको एक खुशी-सी महसूस भी होगी, और आप खबर को भी इमेजिन किए, खबर को भी सोचा कीजिए, तो ये उसमें ये होगा कि हमारे तक़वे में इज़ाफ़ा होगा। हम इबादतों में और ज़्यादा फिर आगे बढ़ेंगे कि नहीं, हमको ऐसी नहीं, ऐसी इबादतें करनी है, वैसी नहीं वैसी करनी है। तो इस तरीके से
فَاتَّقُوهُ، اللہ سے ڈرو۔ جب اللہ کا تقوی انسان کے اندر آ جائے گا نا، تو پھر کیا ہوتا ہے، انسان کی نمازیں اچھی ہو جاتی ہیں، انسان کی عبادتیں اچھی ہو جاتی ہیں، اور اس کے لیے ہمیشہ دعا بھی کیا کریں، اللہم آتی نفسی تقواہا، اللہ مجھے تقوی عطا کر، تقوی عطا کر۔ بار بار ہمیں تقوی کی ٹریننگ دی جا رہی، بار بار ہمیں تقوی سکھایا جا رہا ہے۔ تقوی ہی ایسی چیز ہے جو ہمیں اللہ کے نزدیک کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے مقربین میں ہم کو شامل کر سکتا ہے، محسنین میں شامل کر سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم کو اپنے اندر تقوی کی ضرورت ہے، فَاتَّقُوهُ، تو اللہ سے ڈرو۔ اور ڈرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اب انسان ڈپریشن میں چلا جائے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ڈر ڈر کے تو ڈپریشن میں ہی چلے جاتے ہیں کہ ہائے اب ہماری موت آئے گی تو کیا ہوگا، اب ہم کیسے کریں گے۔ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ٹائم پیریڈ دیا ہوا ہے نا، اب ہم اس میں اللہ کو راضی کر سکتے ہیں نا، اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہم کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم آئی سی یو میں پڑے ہیں کہ بالکل ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے کہ ان کے پاس 1 مہینہ یا 10 دن ہے یا 5 دن ہے، بلکہ الحمدللہ ہماری صحت مند تندرستی کو، اپنی صحت مند تندرستی کو چیک کیجیے، اپنے آس پاس کے بیماروں کو دیکھیے، اپنے آس پاس کے آئی سی یو میں پڑے لوگوں کو دیکھیے، نہ وہ نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ وہ اٹھ سکتے ہیں، نہ کئی لوگ کوما میں ہیں، کئی لوگ جن کو ہارٹ اٹیک آ گیا وہ بالکل بیڈ پہ آ گئے، کوئی ایسی بیماریاں ہیں جن کو ہے جو بالکل بیڈ پہ آ گئے، چل پھر نہیں سکتے، ان کو دیکھا کرے۔ پھر اپنے آپ کو دیکھیں کہ اللہ میں تو چل پھر سکتی ہوں، میں تو نمازیں پڑھ سکتی ہوں، تو کیوں نہ میں 2 کی بجائے 4 رکعت پڑھوں، کیوں میں 2 رکعت جو میں 5 منٹ میں پڑھتی تھی اس کو میں اب 10 منٹ میں پڑھوں، کیوں میں اتنی اچھی میں سجدے اور رکوع کروں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہو جائے۔ ہر نماز کے بعد یہ سوچا کرے کیا میری نماز سے اللہ خوش ہوا ہوگا۔ جب ہم کسی کو گفٹ دیتے ہیں تو ہم پوچھتے ہیں کہ آپ کو میرا گفٹ کیسے لگا، پوچھتے ہیں نا، کبھی کبھی ہمارے جو کلوز ونس ہوتے ہیں ہم ان کو پوچھتے ہیں کہ آپ کو ہمارا گفٹ کیسے لگا، یا پھر ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ سامنے والا ہمیں فون کر کے یہ بتائے کہ آپ کا گفٹ بہت اچھا تھا۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ کو تحفہ دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا چاہ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے ہم ایسا تحفہ دیں کہ جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کو ہم راضی کرنے کے لیے ایسا کام کریں جو اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے۔ یہ نہ ہو کہ بس فار گرانٹیڈ کسی شادی میں جانا ہے تو چلو اب کچھ نہ کچھ تو دینا ہی پڑے گا، تو فلاں چیز رکھی ہوئی ہے تو اس کو لپیٹ کے دے دو، چلو فلاں چیز پڑی ہوئی ہے بہت دنوں سے ہمارے یوز میں نہیں آ رہی، دے دو اٹھا کے۔ نہیں، بلکہ ہم اللہ کے لیے دے رہے ہیں تو ہمارے لیے کیسی ہونی چاہیے، کیسا اخلاص ہونا چاہیے کہ کیا اللہ تعالیٰ میری اس بات سے خوش ہوا ہوگا۔ آپ چھوٹا سا کچن میں کام ہی کر کے آ جائیں، چلے آپ نے کھانا پکا لیا، چلے آپ نے کھانا بھی پکایا، برتن بھی دھوئے، صفائی بھی کر لی، اور آپ اتنا تھک گئے، آپ پلنگ پہ آ کے بیٹھے، صوفے پہ آ کے بیٹھے اور اتنا تھک گئے آپ وہ ٹائم سوچا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہوا ہوگا، میں نے یہ سب کے لیے اتنا کیا، اللہ تیری رضا کے لیے کیا، اللہ اگر تو مجھ سے میری اس بات سے خوش ہوا ہوگا، فوراً ایک دعا مانگ لیجیے، اللہ میری یہ دعا قبول کر لے۔ تو کوئی چیز ہماری رائے گاہ نہیں جائے گی، اللہ تعالیٰ کے لیے کیا کریں ہر کام۔ میں تو کہتی ہوں کہ کچن کے بھی ہر کام ہم کریں نا تو اللہ کی خوشی کے لیے کیا کریں، بلکہ اللہ تعالیٰ ہم کو تو اس میں جہاد کا اجر دینے والا ہے نا۔ تو یہ سوچا کریں کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے کیسے آنر بخشا ہے کہ ہم کو گھر کی مالکن بنایا، گھر کی نوکرانی نہیں بنایا۔ ہر وقت یہ سوچا کریں، جب بھی آپ کو تھکان محسوس ہو، جب بھی آپ کو کام کا لوڈ محسوس ہو نا، تو یہ نہ سوچا کریں کہ میں ہی اکیلی ہوں، میرے اوپر اس سارا کام کا بوجھ پڑا ہوا ہے، اب میں کیا کروں، مجھ پر سب لوگوں نے اتنا پریشر ڈال دیا، میں ہی ملی تھی ان کو، میں ہی اتنی کام والی بن گئی ہوں، ہسبینڈ کے سامنے رونے نہیں رونا ہے آپ نے کہ مجھے اتنا کام ہے، اتنا کام ہے، کام والی نہیں ہے، یہ ہے اور وہ ہے، بلکہ یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کتنا اجر دے گا اس کے بدلے، میں سب کے لیے کھانا بنا رہی ہوں، میں گھر کی صفائی کر رہی ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے اجر دے گا۔ تو یہاں تقوی اللہم آتی نفسی تقواہا، ہر بار دعا کریں کہ اللہ دیکھیں آپ جن کے اندر تقوی ہے نا آپ ان کے ساتھ بیٹھا کریں، ایسی باتیں کرتے ایک دم سکون، ایک دم اطمینان ان کے چہروں پر، کوئی ٹینشن نہیں، کتنی بڑی بڑی چیزیں ہو جائیں ان کے ساتھ، ان کے پاس کوئی ٹینشن کی بات نہیں، ٹینشن نام ان کی ڈکشنری میں ہی نہیں ہوتا۔ اتنا صبر، اتنا تحمل، اتنا تقوی، اتنی ان کی عبادتیں اتنی زیادہ کہ کوئی ان کی عبادت نہیں کم ہوتی۔ ایسے لوگوں کو دیکھا کریں، ایسے لوگوں سے سبق حاصل کیا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اسی سے ڈرو اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر بھی جانا ہے۔ جب ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا ڈیسٹینیشن کیا ہے، ہمارا سفر کا اختتام کہاں پر ہے، تو انسان کو پھر اس کی تیاری کرنی پڑتی ہے۔ آپ جیسے کہ فار ایگزامپل آپ مکہ جا رہے ہیں عمرے کے لیے، تو آپ کتنے دن پہلے سے تیاری کرتے ہیں، یہ کپڑے سلوا رہے ہیں، کپڑا لا رہے ہیں، نہیں وہاں پر ایسے کپڑے لگیں گے، نہیں وہاں پر گرمی ہوگی تو ایسا لگے گا، یہ دوائی لگے گی، یہ چیز لگے گی، یہ فلاں چیز ہے، یہ ٹوتھ برش ہے، یہ اوڑھنے کا ہے، یہ بچھانے کا ہے، یہ ساری چیزیں آپ کیا کرتے ہیں، بیگ میں پیک کرتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے آپ کو جانا ہے۔
تو ہم آخرت کی کیوں نہیں تیاری کرتے ایسی؟ ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہم کو وہاں پر جانا ہے؟ ہم نے آخرت کی کوئی تیاری نہیں کی، ہمارا کوئی بیگ نہیں ہم نے پیک کیا۔ بس چلو ٹھیک ہے، آج نماز پڑھ لی، نہیں پڑھی، کبھی قرآن پڑھ لیا، نہیں پڑھا، کبھی کلاس جوائن کر لی، کبھی نہیں جوائن کی، کبھی کاموں کو اہمیت دے دی۔ یہ دیکھیے کہ جب قرآن کی کلاس کے ٹائم ہمارا کوئی کال آتا ہے تو ہم اس کو یہ کیوں نہیں کہتے کہ میری ابھی کلاس ہے؟ ہم کلاس کو لیو کر دیتے ہیں۔ کئی بار کئی بہنوں کا ساتھ یہ ہوتا ہوگا کہ وہ ٹائم کسی کا کال آتا ہے، کوئی ہمارے کلوز ون سے، آپ ان کو سب سے پہلے تو آپ بتا کے رکھیے کہ میرے کلاس کا ٹائم ہے۔ 1 گھنٹہ اگر ہم کو کوئی قرآن کی بات سننے کو مل رہی، سننے کو چلو ٹھیک ہے کہ میں کوئی بہت بڑی اسکالر نہیں ہوں، لیکن ایٹ لیسٹ ہم قرآن کے بارے میں بات تو کر رہے ہیں، قرآن پڑھ تو رہے ہیں، یہ تو آپ کے لیے ویلیویبل بات ہے نا۔ تو ضروری نہیں ہے کہ میں بہت اچھا پڑھا رہی ہوں تو آپ نے میری کلاس جوائن کرنا، بلکہ کوئی بھی کلاس کے بارے میں آپ بات کریں تو یہ ہے کہ آپ کا 1 گھنٹہ، آپ یہ نہ سوچیں کہ اچھا میرا سورہ بقرہ تو ہو گیا تھا، اب سورہ آل عمران تو میرا ہو گیا تھا، اب میں وہ کلاس میں کیوں جاؤں؟ بلکہ کئی بہنیں ہماری اس کلاس کی اس میں نہیں جاتی ہیں کیونکہ انہوں نے پڑھ چکے ہیں۔ آپ یہ تو سوچیں کہ ہمارا 1 گھنٹہ ویسے ہی ویسٹ ہو جانا ہے، یا تو ہم کہیں لیٹیں گے، کہیں ہم موبائل میں دیکھیں گے کوئی چیز، یا ہم کسی سے کال پہ بات کریں گے، ہمارا 1 گھنٹہ ایسے ہی ویسٹ ہو جانا ہے۔ تو ہم کیوں نہ ہم سنیں تو صحیح بیٹھ کے۔ آپ کو کون سی محنت کرنی ہے؟ آپ کو کون سا دھوپ میں کھڑے رہنا ہے؟ آپ کو کون سا ایک پیر پہ کھڑے رہنا ہے؟ آپ کو کون سا ہمالیہ پہاڑ چڑھنا ہے؟ آپ کو اپنے اپنے گھروں میں ٹھنڈے ٹھنڈے بیٹھنا ہے۔ کوئی ایسی ہارڈ ورکنگ نہیں کرنا ہے کہ آپ کو گرمی ہے، پریشانی ہے۔ پہلے کے لوگوں کو دیکھیے کہ کیسے علم حاصل کرنے کے لیے لمبے لمبے مہینوں کے سفر طے کرتے تھے، کہ کیسے ایک ایک حدیث سیکھنے کے لیے وہ ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے تھے، اور پہلے کے زمانے میں سواریاں بھی نہیں ہوتی تھی، پیدل سفر کرتے تھے۔ کیسے ان لوگوں نے اتنی محنتوں سے تعلیم حاصل کی، اور ہم دیکھیے کتنے آرام سے گھر میں ایک موبائل پر ہم نے کلک کیا اور ہم کلاس میں شامل ہو گئے۔ اتنے کو بھی ہم جان نکالتے ہیں کہ نہیں اچھا آج کریں گے، کل کریں گے، نہیں کریں گے، ہاں کریں گے، ابھی تھوڑی دیر سے کر لیں گے، ابھی یہ ہے، ابھی وہ ہے۔ بلکہ ہم خالی کلاس جوائن کر کے بیٹھے تو صحیح، سنے تو صحیح، قرآن کی بات ہم سنے تو صحیح کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں ہم کو۔ تو یہاں پر یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا کیا رہا ہے۔ اگر ہم سنتے رہیں، بار بار ہم سنتے رہیں، قرآن کی آیتوں سے گزرتے رہیں، اس کی ڈیٹیل ہم تفسیر اگر سنتے رہیں، ہمارے کانوں سے اگر گزرتی رہی یہ ساری چیزیں، تو پھر کیا ہوگا کہ ہمارا ایمان کا لیول بڑھے گا، ہمارا ایمان تازہ ہوگا۔ تو یہاں ہمارے ایمان کو تازہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ورنہ دیکھیے کیا جیسے کہ ہم 1 مہینے کی چھٹی دیتے ہیں، آپ لوگ خود آبزرو کیجئے کہ جب 1 مہینے کی چھٹی ہو جاتی ہے کیسے لیزی ہو جاتے ہیں سب۔ ابھی بھی کئی بہنیں ہماری چھٹی گئی ہوئی ہے، چھٹیاں یہاں پر چل رہی سعودی عربیہ میں، تو سب لوگ اپنے اپنے ہوم ٹاؤن گئے ہوئے۔ اب وہ لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ اتنا زیادہ وہ ہو رہے ہیں کہ ہم کتنا ڈسٹریکٹ ہو گئے، ہمارے ایمان کے لیول ہمیں کمزور لگ رہے ہیں۔ تو یہ بات ہوتی ہے جب ہم قرآن سے ہٹ جاتے ہیں، اللہ کی محفلوں سے ہٹ جاتے ہیں، تو ہمارا ایمان کا لیول کم ہو جاتا ہے۔ آپ خود چیک کریں، اپنے آپ کو چیک کریں، کیا یہ ہوتا ہے؟ تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے اپنی کلاسز نہ چھوڑیں، اپنی قرآن کی محفلیں نہ چھوڑیں۔ اتنی اچھی محفل ہمیں مل رہی ہے کہ اس کو ہم بنا چھوٹے چھوٹے ریزن سے چھوڑ دیں۔ کسی کا کال آیا تو ہم چھوڑ دیں گے، کوئی مہمان آ رہے تو مہمان کو آپ بتا دیجئے کہ یہ ٹائم میرے کلاس کا ہے، آپ اس کے بعد آ جائیے، آپ اس کے پہلے آ جائیے۔ یا کوئی اگر آتا ہے مہمان، اس کو بھی بٹھا لیجئے اپنے ساتھ کہ آپ بھی بیٹھ جائیے ساتھ میں، میرے تھوڑی دیر سن لیجئے، کوئی بری بات نہیں۔ کہ دین کی ہی محفل ہے، وہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے زیادہ شوقین ہو، وہ ہو سکتا ہے کہ آپ سے زیادہ تڑپ رکھنے والا ہو، کبھی اس سے زیادہ وہ آپ سے زیادہ دوڑ کے آ جانے والا ہو۔ تو یہاں یہ ساری چیزیں ہم کو ہر وقت کب یاد آئیں گی؟ کیوں ہم کو اللہ کے پاس جانا ہے۔ یہ بات اگر ہمارے دماغ میں ہر پل رہے گی تو ہم کیا کریں گے؟ ہر پل اس کی تیاری کریں گے، کہ بھول نہیں جانا کہ ہم کو جانا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، ابھی تو کہاں، ابھی تو ہم 40 کے ہیں، ابھی تو ہم 20 کے ہیں، ابھی تو ہم 30 کے، ابھی تو زندگی پڑی ہے۔ نہیں، بلکہ انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ جیسے کہ میں ہمیشہ کہتی رہتی ہوں کہ دادا زندہ ہوتا ہے، پوتا چلا جاتا ہے، دادی زندہ ہوتی ہے، پوتی چلی جاتی ہے، بیٹی چلی جاتی ہے، ماں زندہ ہوتی ہے، بیٹی چلی جاتی ہے۔ کئی ایسے مائیں ہیں جن کے سامنے سے ان کی اولادیں چلی گئی۔ تو یہ ضروری تو نہیں ہے کہ ہم 60 سال تک، 80 سال تک، 100 سال تک ہم جینے والے ہیں۔ ہمیں نہیں پتا کہ اگلا لمحہ ہمارے لیے آئے گا یا نہیں آئے گا۔ تو یہاں پر بھی ہر وقت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، کس سے ڈرو؟ کہ تم اسی کی طرف اکٹھے کیے جانے والے ہو، اس سے ڈرو۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ، اور وہی ہے جس نے پیدا کیا سماوات والارض بالحق، آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ۔
یوما یقولو، اور جس دن وہ کہے گا کن ہو جا، فیکون تو برپا ہو جائے گا. کیا برپا ہو جائے گا؟ ہو جائے گا حشر، حشر کا دن ہو جائے گا. قولہ، اس کا قول حق، حق ہے، اس کا قول حق ہے. وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اور اسی کی بادشاہت ہوگی جس دن پھونکا جائے گا سور میں. عالم الغیب والشہادتی، جاننے والا ہے غیب اور حاضر کا. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہی ہے خوب حکمت والا، نہایت خبردار. اب یہاں پر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو کائنات کی تخلیق کی ہے بے مقصد نہیں کی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، حق کے ساتھ اس نے پیدا کیا. ایسے ہی نہیں کھیلنے کے لیے پیدا کر دیا کہ چلو کھیلتے کھیلتے پیدا کر دیا. بچے ہیں، چھوٹے بچے مٹی سے کھیلتے ہوئے مختلف قسم کی شکلیں بناتے ہیں، گھر بناتے ہیں. چھوٹے بچے دیکھیے کہ آپ سمندر کے کنارے جاتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے گھر بناتے ہیں، بعد میں کھیلنا ہو گیا اس کو پیر سے گرا دیتے ہیں پھر آ جاتے ہیں. لیکن دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کائنات بنائی ہے، زمین و آسمان بنائے ہیں، ایک خاص مقصد کے تحت بنائے ہیں. اور اس خاص مقصد کا قرآن میں بار بار ذکر آیا کہ کیوں بنائی یہ ساری چیزیں. یہ سب چیزیں انسان کی خدمت پر معمور ہے، اور انسان ہی ساری کائنات میں اشرف المخلوقات ہے. دیکھیے کہ ہر چیز ہمارے لیے بنائی اللہ تعالیٰ نے. آسمان بنائے، زمین بنائے. اب دیکھیے زمین پر ہم چلتے ہیں پھرتے ہیں، اس میں سے زمین میں سے ہم اگاتے ہیں، ڈفرنٹ ٹائپ کی ہم چیزیں کھاتے ہیں اگا کے. یہ ساری چیزیں کس کے لیے بنائی اللہ تعالیٰ نے؟ ہمارے لیے ہی بنائی ہے. اور انسان کو قوت، تمیز اور ارادہ بھی اختیار کر دیا تاکہ اس سے آزمایا جا سکے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بن کر رہتا ہے یا پھر نافرمانی کرتا ہے. تو یہ صرف ایک عبادت، صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا، پھر اس جہان کے بعد اسے فنا کر کے ایک دوسرا جہان پیدا کیا جائے، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے. اور جو کچھ اچھے اور برے اعمال انسان نے اس دنیا میں انجام دیے، اسے دوسرے دنیا میں اس کی پھر جزا و سزا ملے گی. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزوں کی بنائی حق کے ساتھ بنائی. ایسے نہیں کہ چلو بنا دیا چھوڑ دیا. اب کچھ چیزیں ایسی ہوتی کہ انسان بناتا ہے، کوئی ماڈلز بناتے ہیں، بعد میں توڑ پھوڑ کے چلے جاتے ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ نے دیکھیے کہ آسمان اور زمین بنائے. یہاں پر اللہ تعالیٰ خود بتا رہا ہے اپنی نعمتوں کا ذکر کر کے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں بنائی تاکہ پھر کیا کرے کہ تم کو آزمائے، اور تم کو یہ تمہارے لیے بنائی، یہ ساری چیزیں تمہارے لیے بنائی، حق کے ساتھ بنائی. کچھ چیزیں ہیں کہ اب یہ ان کے مشرکوں سے بھی اس میں یہ بات ہو سکتی ہے کہ ان کے مشرک جو ہیں، ان کے جو شرک کرتے ہیں، جن کو یہ پوجتے ہیں، تو کیا انہوں نے کوئی زمین اور آسمان بنایا؟ بلکہ اللہ تعالیٰ نے بنایا. ان سے اگر پوچھا جائے، آگے کئی بار یہ قرآن میں بات آتی ہے کہ ان سے اگر پوچھا جائے کہ آسمان اور زمین کس نے بنایا، تو کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے بنایا. پھر بھی وہ کسی اور کی عبادت کرتے ہیں. تو یہاں پر بھی دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے کیسے بنائی ہیں؟ حق کے ساتھ. وہی تو ہے جس نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا. اور جس دن قیامت کو کہے گا ہو جا، تو وہ قیامت ہو جائے گی. اس کی بات سچی ہے. اب یہ ساری چیزیں، اتنی دنیا چلتی پھرتی دنیا، اللہ تعالیٰ کی مرضی جب ہوگی قیامت برپا ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ صرف کیا کہیں گے؟ کن کہیں گے. کن کن کہتے ہی فیکون تو ہو جائے گی، یعنی کہ قیامت برپا ہو جائے گی. کیسا ہوگا وہ وقت؟ کیسا ہوگا جب وہ اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے؟ کیسا ہوگا وہ خطرناک وقت؟ اس کے بارے میں ہم سوچتے ہیں تو دل دہل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں رحم فرمانا. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تیرے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دینا اور تیرے خاص بندوں میں ہمیں شامل کرنا. اللہ ہم سے ایسے اعمال کروانا کہ ہم تیرے خاص بندوں میں شامل ہوں. اس دن ہمیں کوئی غم نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی ٹینشن نہ آئے ہم کو کہ ہمارا کیا بنے گا. اور ہمیں سکون اور اطمینان دے دینا اس دن اللہ تعالیٰ. پھر جس دن اللہ تعالیٰ اس جہان کو برہم کرنا چاہے گا تو کیا کرے گا؟ فرشتہ جو ہے اسرافیل علیہ السلام، جو صرف ایک ہی کام پر معمور ہے، ان کو اور کوئی کام نہیں دیا گیا. جیسے جبرائیل علیہ السلام تھے، ان کو کیا کام دیا گیا تھا؟ وہی لاتے تھے وہ. جیسے دوسرے فرشتے، اور بھی فرشتے ہیں، کوئی بارش برساتے ہیں، کوئی ہوائیں چلاتے ہیں، سب کے اپنے اپنے کام. لیکن یہ جو فرشتے ہیں اسرافیل علیہ السلام، تو ان کا کیا کام ہے؟ صرف سور پھونکنا. وہ اپنے منہ میں لے کے بیٹھے ہیں، سور کو لے کر بیٹھے ہیں. جب اللہ تعالیٰ ان کو حکم دے گا تو فوراً اس میں پھونک ماریں گے. جب پہلی پھونک ماریں گے، اس سے زمین میں جو آباد جو ساری مخلوق ہے مر جائے گی. پھر کچھ مدت کے بعد دوبارہ سور پھونکا جائے گا. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے نفخ سور 2 بار ہوگا، یعنی کہ یہ سور کا پھونکا جانا 2 بار ہوگا. کہیں آتا ہے 2 بار ہوگا. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سور 2 بار پھونکا جائے گا اور ان دونوں میں 40 کا فاصلہ ہوگا. لوگوں نے پوچھا 40 دن کا؟ کہنے لگے میں نہیں کہہ سکتا. لوگوں نے کہا 40 ماہ کا؟
تو उन्होंने कहा कि मैं नहीं कह सकता। फिर लोगों ने पूछा 40 बरस का, तो कहने लगे मैं नहीं कह सकता। यानी कि उनको 40 साल है, क्या दिन है, क्या महीने हैं, ये नहीं पता। लेकिन उन्होंने कहा कि 40 का फासला होगा। इसके बाद अबू हुरैरा ने कहा, अल्लाह ताला आसमान से बारिश बरसाएगा, तो लोग ज़मीन से इस तरह उगाएँगे जैसे सब्ज़ा उग आता है। पहली जो सूर फूँका जाएगा, सारे लोग मर जाएँगे। जब दूसरा सूर फूँका जाएगा, तो क्या होगा कि सारे लोग उठकर जैसे सब्ज़ा उगता है, वैसे लोग ज़मीन से उगाएँगे। और देखो आदमी के बदन की हर चीज़ गल-सड़ चुकी जाती है, मगर एक हड्डी की नोक जो रीढ़ की हड्डी है, और वो इस मकाम की हड्डी है जहाँ जानवरों की दुम होती है, यानी कि टेल बोन जो होती है। तो ये क़यामत के दिन इसी हड्डी से मखलूक को जोड़कर उठाया जाएगा। यहाँ पर भी देखिए कि बताया जाता है कि क़यामत के दिन सारे के सारे हड्डियाँ तक उनकी बोसीदा हो जाएँगी, लेकिन सिर्फ़ एक बारीक हड्डी, जिसके बारे में आता है कि राई के दाने के बराबर होगी इंसान के जिस्म की वो हड्डी, वो बाकी रहेगी, और सिर्फ़ उसी से सारे लोगों को फिर दोबारा ज़िंदा किया जाएगा। तो अल्लाह ताला देखिए कि इस बात पर क़ादिर है कि उसको पैदा करने पर भी क़ादिर है और दोबारा उठाने पर भी क़ादिर है। इसकी मिसालें हमको अल्लाह ताला ने कुरान में कई जगहों पर दी कि कैसे अल्लाह ताला दोबारा इंसान को ज़िंदा कर सकता है। तो फिर इस तरीके से अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जब अल्लाह ताला कहेगा कुन, तो वो हो जाएगी, कुन फयकून। तो अल्लाह ताला क्या है? आलिमुल गैबी व शहादती, जानने वाला है गैब और हाज़िर का, व हुवल हकीमुल खबीर, और वो बड़ा खूब हिकमत वाला, निहायत खबरदार है। व इज़ क़ाला इब्राहीमु, और जब कहा इब्राहीम ने लि अबीही, अपने बाप आज़र से, अतत्तखिज़ून असनामा, क्या तुम ठहराते हो, क्या तुम बनाते हो बुतों को माबूद? इन्नी अराका, बेशक मैं तुम्हें देखता हूँ, व कौमका, और तेरी कौम को, फी दलालिम मुबीन, खुली गुमराही में। अब यहाँ से इब्राहीम अलैहिस्सलाम की स्टोरी शुरू हो रही है। आज़र उनके बाप आज़र की और इब्राहीम की। यहाँ पे अंबिया के वालिदैन को भी बता दिया गया कि ये भी कैसे थे, शिर्क करने वाले थे और उनके बुतों को बनाने वाले थे। आज़र के बारे में आता है ना कि वो बुतों को बनाते भी थे और बुतों की पूजा भी करते थे। तो उन्होंने अपने बाप से कहा कि क्या तुम बुतों की पूजा करते हो? इन्नी अराका, मैं तुम्हें देखता हूँ और तुम्हारी कौम को कि तुम खुली गुमराही में हो। देखिए कि छोटा-सा बच्चा है और अपने बाप, अल्लाह ताला ने जब उसको हिदायत दे दी, होना अब होता तो ये है जनरली हमारे आस-पास क्या होता है कि कोई गैर मुस्लिम घरानों में जो बच्चे पैदा होते हैं वो अपने ही दीन पर पक्के होते हैं कि उनको वही चीज़ सही समझ आती है क्योंकि उन्होंने वही आँख खोली। लेकिन ये देखिए कि अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हिदायत दी कि अल्लाह ताला ने उनको हक और बातिल बता दिया। तो उन्होंने अपने बाप से सवाल कर दिया कि क्या तुम बुतों का माबूद ठहराते हो? और मैं देखता हूँ कि तुम्हारी कौम भी खुली गुमराही में है। वकज़ालिका नूरी इब्राहीम, और इसी तरह हम दिखाते थे इब्राहिम को मलकूता, बादशाही, आसमानों समावाति वल अर्ज़, आसमानों और ज़मीन की, वलियकूना मिनल मुक़िनीन, ताकि वो हो जाए यकीन करने वालों से। यानी कि देखिए कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, इससे पहले भी हमने पढ़ा सूरह बकरा में कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उन्होंने क्या कहा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि या अल्लाह मुझे बता कि तू कैसे दोबारा ज़िंदा करता है? कि फिर परिंदों का जो ज़िक्र आया कि उन्होंने 4 परिंदे लेने के लिए कहा और 4 परिंदों का इस तरीके से बार-बार उनके मनाज़िरे अल्लाह ताला के साथ हुए कि कैसे अल्लाह ताला ने उनको बताया अलग-अलग तरीकों से, तो अल्लाह ताला ने उनको बता दिया। इसी तरह हम दिखाते हैं इब्राहिम को आसमान और ज़मीन की बादशाहत ताकि वो हो जाए यकीन करने वालों में से। तो अल्लाह ताला ने उनको बता दिया कि कैसे अल्लाह ताला दोबारा भी ज़िंदा करता है, कैसे आसमानों के और ज़मीन के राज़ क्या-क्या हैं। बादशाही उनको अता कर उस बात की, जैसे आसमानों और ज़मीन में क्या-क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें क्यों? ये सारी चीज़ें मिनल मुक़िनीन, ताकि वो हो जाए यकीन करने वालों में से। फिर इसी तरीके से उनका मनाज़िरा हमने पीछे सूरह बकरा में भी हमने पढ़ा कि नमरूद से भी उनका मनाज़िरा हुआ कि कैसे वो ज़िंदा उसने कहा कि मैं मारता भी हूँ, मैं ज़िंदा भी करता हूँ। तो फिर उन्होंने कहा कि मेरा अल्लाह जैसे मारता है और ज़िंदा करता है, क्या तू भी कर सकता है? फिर ये मनाज़िरे जो हुए, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये सारी चीज़ें हमने इसलिए बताई ताकि वो हो जाए यकीन करने वालों में से। का आगे की स्टोरी काफ़ी लंबी है, इंशाल्लाह हम इसको कल देखते हैं। बस 75 तक रखते हैं इंशाल्लाह। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।